नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। कुछ एक हफ़्ते का या एक प्रोग्राम का गैप हो गया मुहर्रम और बारिशें और उस वजह से, लेकिन हम इस प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। सबसे पहले तो क़याम पाकिस्तान का 75वां आज़ादी का जश्न है, यौम आज़ादी है और इस मुल्क को 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से तमाम अहले वतन को हमराज न्यूज़ की जानिब से 75वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो मैं इसी 75 सालों के तसलसल को ही लेते हुए प्रोग्राम करूँगा। आपको ये बताता चलूँ कि 75 बरस गुज़र जाने के बावजूद भी कम अज़ कम 80 की दहाई से तो मैं भी देख रहा हूँ कि हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। आज फिर एक अंदोहनाक अफसोसनाक ख़बर मिली है, अफसोसनाक वाक़या मिला है कि कराची की या मुल्क की सबसे बड़ी जामिया, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने की तकरीब के नाम पर एक हंगामा हुआ है, फसाद हुआ है, फायरिंग हुई है और इल्म की रोशनियाँ पखेड़ने वाली मादरे इल्मी, यानी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो मादरे इल्मी होती हैं, जहाँ से इल्म के चिराग रोशन होते हैं। उन इदारों में, उस इदारे में जामा कराची में 2 तलबा तंजीमों का फसाद हुआ है, फायरिंग हुई है। एक तंजीम दूसरे तंजीम पे हमलावर हुई है। एक तंजीम के मुतअद्दिद, अब तक की इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद तलबा ज़ख्मी है और मुतअद्दिद को गिरफ़्तार किया गया है और आखिरी इतलात तक ये सिलसिला जारी था। हुआ यूँ कि पहले तो मैं 80 की दहाई से मैंने बात इसलिए शुरू की कि जब हम ख़ुद तालिब इल्म थे, कॉलेजेस में पढ़ते थे, एक तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव तलबा तंजीम से हमारी वाबस्तगी थी। उस ज़माने में ये वाक़यात आम जाम थे। जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर था और उस ज़माने में इस्लामी जमीयत तलबा, इस्लाम के नाम पे एक बड़ी इस्लामी जमात इस्लामी की ज़ैली विंग, इस्लाम के नाम पे बनी हुई तलबा तंजीम के जो हमले होते थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पंजाब में, सिंध में और मतलब सिंध के दीगर जामियात में उस ज़माने में कौमपरस्त तंजीमों का होल्ड होता था, GSN का होता था, PSF का होता था और फिर कराची में इस्लामी जमीयत तलबा का होल्ड होता था, जिससे बाद में फिर APMSO ने आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया और उसके बाद फिर MQM बनी। वो एक दूसरी कहानी थी और ये आलम आश्कार बात है कि कराची यूनिवर्सिटी में अल्ताफ़ हुसैन और दीगर लोगों ने अज़ीम तारिक और जमात के तशद्दुद, जमात के मज़ालिम, जमात इस्लामी की ज़ैली विंग है इसलिए कह रहा हूँ, यानी इस्लामी जमीयत तलबा के तशद्दुद से, जुल्म व जबर से तंग होकर आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो बाद में MQM में कन्वर्ट हुई। इसी तरह तरक्की पसंद तंजीमों, एक मशहूर कन्वेंशन है जिस पे बाकायदा लाहौर में तरक्की पसंद तलबा का ट्रेन से उतरते ही जमीयत के गुंडों ने हमलावर हुए और कई लोग ज़ख्मी हुए। ये सिलसिला 80 की दहाई, 90 की दहाई में चलता रहा। फिर लेकिन कुछ अरसे से लेफ़्ट और राइट के जब ये सिलसिले ख़त्म हुए तो हमने देखा कि तालीमी इदारों में भी कदरे अमन अमान की सूरत हाल हुई। लेकिन ये सिलसिला वक्फे से जारी रहता है। ये हालिया जो वाक़या है, ताज़ा जो वाक़या है, वो कुछ यूँ है कि चंद रोज़ कबल कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी सथ नामी तलबा की तंजीम है। ये सिंधी बोलने वाले तलबा को रिप्रेजेंट करता है, उनकी नुमाइंदगी करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिनका एक स्टैंड बना हुआ होता है। वहाँ पे तलबा के स्टैंड्स बने हुए
اور ان کے اسٹینڈ پر یعنی سندھی ست طلباء کی تنظیم ہے، ان کے اسٹینڈ پہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری لکھی ہوئی ہے، سندھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، سندھی میں قول لکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے آ کے ان کو مٹا دیا، رات کو ان کی کرسیاں وغیرہ توڑ دیں اور اسٹینڈ کو ختم کیا، جس کا الزام سندھی ست نے اسلامی جمعیت طلباء پہ لگایا تھا، جس کے خلاف پھر کراچی یونیورسٹی کے اندر ہی احتجاج ہوا اور سب کچھ ہوا۔ پھر اس کو دوبارہ انہی طلباء کی اسی تنظیم نے دوبارہ بحال کیا، پھر سے رنگ و روغن کر کے پھر سے گزشتہ روز وہی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری اور دوبارہ بحال کی۔ لیکن آج کے دن جمعے کے روز جو واقعہ ہوا وہ بتایا جا رہا ہے کہ آج پھر کسی طلباء تنظیم نے یا کچھ طالب علموں نے دوبارہ جا کے اس کو مٹا دیا، اس کو حملہ آور ہوا اور اس کو سندھی ست کے جو عرفان کھوسو اور دیگر طالب علم ہیں جن سے بات ہوئی ہے، اس پہ حالانکہ اسلامی جمعیت طلباء کی وضاحت آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان طلباء کا کہنا ہے، سندھی طلباء کا، کہ آج ان کا کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی، وہ آج اس اسٹینڈ پہ جمع ہو رہے تھے۔ البتہ آج اسلامی جمعیت طلباء کی جانب سے کراچی یونیورسٹی میں پاکستان کے جشن آزادی کے مناسبت سے ایک پروگرام تھا، تو اس دوران اس پروگرام کے بعد یا اس سے پہلے اسلامی جمعیت طلباء کے جو کئی عناصر تھے وہ حملہ آور ہوئے، بقول ان کے یہ الزام ہے، مجھے نہیں پتہ، حملہ آور ہوئے، فائرنگ ہوئی، ویڈیوز پہ آپ نظر آ رہی ہوگی، اور پھر اس میں 5 سندھی ست سے وابستہ طالب علم زخمی ہوئے ہیں اور ان کو ڈاؤ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ دو کی جو طبیعت ہے وہ انتہائی ناساز ہے یا وہ شدید زخمی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ نوجوان جو پاکستان کے مستقبل یا روشن مستقبل کے پاکستان کے لیے ان کا مستقبل روشن ہونا بہت ضروری ہے، یہی پاکستان کے آنے والے مستقبل کے وارث ہیں، تو دعا ہے کہ یہ جو زخمی ہیں وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ نیو ٹاؤن پولیس نے متعدد سندھی ست طلباء کو گرفتار کیا ہے۔ وہاں موجود کچھ صحافیوں سے میری بات ہوئی ہے، عرفان عالمانی ہیں اور کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں جو وہاں پہ رپورٹنگ کرنے گئے تھے، انہوں سے بھی معلومات لی ہے، وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس نے سندھی ست کے جو ہے عہدیداروں کو گرفتار کیا ہے اور حملہ بھی ان پر ہوا ہے، زخمی بھی وہ ہوئے ہیں، گرفتار بھی وہ ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسلامی جمعیت طلباء کا ایک ٹویٹ آیا ہے، ایک پریس ریلیز آیا ہے، جس میں اسلامی جمعیت طلباء کا موقف ہے کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے اور ان کا جو جشن آزادی کا پروگرام تھا اس پہ شیعہ سندھ کے لڑکوں نے ان کے بقول اور سندھی ست کے لڑکوں نے دہشت گردی کی حملہ آور کیا۔ سب سے اہم بات تو یہ کہ سندھی بولنے والے تمام طلباء یا تمام جو اپنے آپ کو سندھی کلیم کرتے ہیں وہ سب شیعہ سندھ کے نہیں ہوتے، اس لیے اس کا نام ہی سندھی ست ہے۔ اس میں یقیناً ایسے ہوگا کہ شیعہ سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حامی بھی ہوں گے، دیگر تنظیموں کے حامی سندھی طلباء اور طالبات بھی ہوں گے، لیکن وہ شیعہ سندھ کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، بتایا یہ جو جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل اس پہ سندھ کے جامعات کے جو وزیر ہیں اسماعیل راہو صاحب، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے، انہوں نے ایک وائس چانسلر جو ہیں کراچی یونیورسٹی کے ان سے بات کی ہے اور ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے اور کہا ہے کہ اس کی انکوائری کر کے جو بھی لوگ ملوث ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو جامعہ کراچی کے اندر اسلامی جمعیت طلباء اور سندھی ست کے درمیان جو تنازع ہوا ہے، جو حملہ ہوا ہے، جس میں سندھی ست کے جو طالب علم زخمی ہیں، سب سے پہلے تو حکومت کو ان کے علاج کا فوری طور پہ بندوبست کرنا چاہیے اور سرکاری خرچے پہ ان تمام زخمیوں کا فوری علاج کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ دوسری جانب پولیس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو فریق بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک تنظیم یا کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بھی فریق بننے سے گریز کرنا چاہیے، غیر جانبدارانہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر سندھی ست کے طلباء اس میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہو، اور اگر
اسلامی جمعیت طلباء کے اگر اس میں ملوث ہوں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ان کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو جو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم خود جب طالب علم تھے، جب اسٹوڈنٹس شاگرد سیاست اسٹوڈنٹ سیاست کرتے تھے، تو یہ ایک اس زمانے کا بھی مشہور نعرہ تھا، اسلام پرست تنظیم کے گنڈے ٹھا۔ آج پھر وہی نعرے لگ رہے ہیں، آج کراچی یونیورسٹی میں اسی طرح کے نعرے لگے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، آمریت کا دور تھا، اور اسلامی جمعیت کے بڑے دبدبے کا دور تھا، تھنڈر اسکواڈ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ عالم آشکار بات ہے کہ جماعت اسلامی کا تھنڈر اسکواڈ ہوتا تھا، جو باقاعدہ دیگر طلباء تنظیم کو نشانہ بناتا تھا۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں کانفرنس تنظیموں کا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ جامعات کے اندر وہ پروگریسو تنظیموں پہ حملے کرتے تھے، ان کو مارتے تھے۔ وہ ہم اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جنرل ضیاء الحق کی آمرانہ سیاست کی سازش ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو آپ میں لڑایا جا رہا ہے۔ اور طلبہ یونینز پر بھی تب سے پابندی ہے، آج تک یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کو بھی بحال کیا جائے۔ سندھ اسمبلی نے یہ کچھ عرصہ قبل قانون میں پاس کیا ہے کہ سندھ کے تمام تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کو بحال کیا جائے گا۔ طلبہ میں مثبت سرگرمیوں کے لیے، طلبہ میں تعمیری سرگرمیوں کے لیے طلبہ یونینوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس یونینس ہوتی ہیں، وہی طلبہ میں سالانہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کو اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا عام اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے، اور تمام سماجی اور ثقافتی، علمی، ادبی سرگرمیوں میں ان اسٹوڈنٹس یونین کا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ قانون پاس ہوا ہے، لیکن عملی طور پہ ابھی تک بھی اسٹوڈنٹس یونینس وجود میں نہیں آئی ہیں، ان کا قیام عمل میں نہیں آیا ہے۔ تو فوری طور پہ طلبہ یونینس کو بحال کرنے کے بعد ان کا قیام عمل میں لایا جائے تمام تعلیمی اداروں میں، یہ ایک مثبت بات ہوگی۔ اور جو اس طرح کے فسادات ہوتے ہیں طلبہ تنظیموں کے اندر، اس کو روکنے کے لیے جامعات کی انتظامیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ خاص طور پہ اب کراچی یونیورسٹی کی جب ہم، کیونکہ پروگرام کراچی یونیورسٹی کے مسئلے پہ کر رہے ہیں، دیگر جامعات کی اس وقت بات نہیں کریں گے، تو کراچی یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے اس پہ بھاری بھرکم اس وقت ذمہ داری ہے کہ وہ 1980 والا کردار ادا نہ کریں، 80 کی دہائی والا کردار ادا نہ کریں، جب جمعیت جیسی تنظیموں کو یونیورسٹیز میں کھلی چھوٹ ہوتی تھی اور اسلحے کی سیاست ہوتی تھی۔ اس اسلحے کی سیاست سے کئی نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں، کئی نوجوان شہید ہوئے، قتل ہوئے، کئی گھر اجاڑ دیے گئے۔ اس کو دوبارہ ریوائز ہونے مت دیں۔ کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو فوری روکا جائے، اور جو اس حملے میں سندھی ست طلبہ تنظیم کے حملے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، ہو سکتا ہے اسلامی جمعیت کے لوگ نہ بھی ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ تنظیم نے جو وضاحت کی ہے اس کے مطابق کہ وہ نہیں ہے اس میں ملوث، کوئی تیسری قوت ہے، کوئی سازش ہے، کوئی انتظامیہ کی سازش ہے، رینجرز کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں، سیکیورٹی کی موجودگی میں اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ جبکہ عام آدمی جب کراچی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے تو تلاشی کے کئی گیٹ ہیں، ان سے گزر کر وہ اپنے میں خود اپنے بیٹی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کئی بار کراچی یونیورسٹی جب گیا ہوں تو کئی سیکیورٹی گیٹ سے گزر کے ہمیں جانا پڑتا ہے، لیکن پھر یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے یونیورسٹی کے اندر؟ یعنی ایک تو وہ خودکش دھماکہ ہوا تھا کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پہ، جو بلوچ خاتون کا جو معاملہ ہوا تھا، چائنیز پہ بس پہ اٹیک ہوا تھا، وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ ہوا تھا، لیکن یہ یونیورسٹی کے اندر ہتھیار کیسے جاتے ہیں؟ ایک پھر سوال یہ ہے کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ کے لیے، پھر یہ سوالیہ نشان ہے کہ جس طرح وہ ناکامی ہوئی تھی خودکش دھماکے کو روکنے میں، آج پھر ایک دوسری ناکامی ہوئی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اسلحہ چلا گیا ہے، اور اسلحے سے ان سندھی ست کے طلبہ پہ حملہ ہوا ہے جو شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلحے کا یونیورسٹی کے اندر جانا تو انتظامیہ کی غفلت ہے، یا انتظامیہ کی اس میں شمولیت ہے، یا انتظامیہ کا اس میں نااہلی ہے؟ جو بھی اسماعیل راؤ صاحب نے جس طرح بیان جاری کیا، تو سب سے اہم سوال ان کے سامنے بھی میں یہی رکھتا ہوں کہ جناب اس بات کی انکوائری کرائیں کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر اسلحہ لے کر کون گیا تھا، کیسے لے کر گیا، اور ان کے سہولت کار کون تھے تاکہ اسی اسلحے سے سندھی ست کے طلباء پر حملہ ہوا ہے۔ دوسری بات کہ حملہ کرنے والے کون تھے، ان کی نشاندہی ہونا بہت ضروری ہے، ان کو گرفتار ہو کے سزا دینا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات کہ پولیس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اور یونیورسٹی کی انتظامیہ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، اور کسی طلبہ تنظیم کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں چونکہ کراچی یونیورسٹی میں سندھی بولنے والے طلبہ اقلیت میں ہیں، ان کی بڑی کم تعداد ہے، تو ان کو نشانہ بنانا
کہاں کی دانشمندی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مزید پیچیدگیاں جنم لیں گی اور نفرتیں جنم لیں گی اور نئے مسائل پیدا ہوں گے، لسانیت کی طرف ہم چلے جائیں گے، یونیورسٹی کے اندر پھر سے ایک لسانی تضادات پیدا ہوں گے جو زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کو ابھی سے اسی وقت اسی طرح روکنا بہت ضروری ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور ای میل ایڈریس اور واٹس اپ نمبر پہ آگاہ کیجیے گا، اور اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ پروگرام راز کی بات عاجز جمالی کے ساتھ صرف اور صرف ہم راز نیوز پر۔